अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 79। वीडियो लग चुकी थी और सब देख रहे थे। वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। वो एक दफा फिर रुस्वा होने जा रही थी। सारी रज़ात, सारी अतात, सब बेकार गया था। रुस्वाई गुनाह वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे और वह कब्र तक उसके पीछे आएंगे। उसने अपनी सुर्ख पड़ती बंद आंखें खोली। लाउंज का मंजर जरा सा धुंधला रहा था। उसने अब्बा के चेहरे को देखना चाहा जो बहुत शॉक्ड से स्क्रीन को देख रहे थे। उसने अपने बाप को सरे बाजार बेइज्जत कर दिया था। उसने रोहेल का चेहरा देखना चाहा जैसे समझ ना आ रहा हो कि ये क्या हो रहा है। उसने ताया अब्बा के चेहरे को देखना चाहा, गैज़ो गज़ब, गुस्सा, पेशानी की तनी नसें, सुर्ख पड़ता चेहरा। उसने साइमा ताई और अम्मा के चेहरों को देखा जो कि हक्का बक्का थे और गाना उसी तरह चल रहा था। फिर उसने नताशा के चेहरे को भी देखा। वो बड़े सत्ताईशी अंदाज में स्क्रीन को देखती एक्साइटेड सी आगे होकर बैठी हुई थी और कोक का कैन अभी तक उसके हाथ में था। उसकी निगाहें नताशा से होती हुई सामने जहान के चेहरे पे पड़ी और जहान वो वाहिद शख्स था जो टीवी को नहीं, वो सिर्फ चुपती हुई निगाहों से वलीद को देख रहा था। और वलीद, तब उसने देखा कि वलीद का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, इतना सफेद जैसे किसी ने पेंट ही कर दिया हो। और उसी पल उसने इरम को भी देखा। उसका भी चेहरा उतना ही सफेद था और वह हैरान हुई कि ये क्या। और एकदम से हया ने गर्दन घुमाकर स्क्रीन को देखा। निकाब तले उसके होंठ जरा से खुले, आंखों की पुतलियां बेयकीनी से फैली। उसे लगा वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। गाना भी वही था, म्यूजिक भी वही था, सीडी भी वही थी, लेकिन मंजर, अरे नहीं नहीं नहीं, ये शरीफों का मुजरा नहीं था, ये उसकी वीडियो नहीं थी। अरे ये तो इरम और वलीद। वो तस्वीर का एक स्लाइड शो था। एक एक करके बड़ी बड़ी तस्वीर स्क्रीन पे उभरती और चली जाती। इरम और वलीद की तस्वीर इकट्ठे किसी रेस्टोरेंट में, किसी शॉपिंग एरिया में, किसी पार्क में। सारी फोटोज सेल्फ फोटोज थी, जैसे वलीद के साथ होकर इरम ने बाजू बढ़ाकर खुद ही मोबाइल से खींची हो। और इस लिहाज से वो दोनों बहुत करीब करीब खड़े थे। हर 2-3 तस्वीर के बाद स्कैन शुदा ईमेल स्क्रीन पे उभरती। उनमें से कुछ फिक्रे हाइलाइटेड थे और वो तस्वीर इतनी देर तक स्क्रीन पे रहती कि वो सब उन हाइलाइटेड फिक्रों को पढ़ लेते। फिर अगली तस्वीर आ जाती, इरम और वलीद की जाती ईमेल्स। ये क्या है? वलीद एकदम आगे बढ़ने लगा और तभी जहान ने कहा कि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इन टांगों में अपने घर नहीं जाओगे और वहीं खड़े रहो। जहान का वो उलझन भरा चेहरा और वो तजब्जुब सब गायब हो गया था। वो इतने सर्द और कुटेले अंदाज में बोला कि वलीद के बढ़ते कदम वहीं रुक गए और उसने शिश्तर सी निगाहों से जहान को देखा। हाँ, तो ये शो टाइम है ना वलीद लगारी, और तुमने कहा था कि इस शो को मैं बहुत एंजॉय करूंगा। हाँ, मैं तो कर रहा हूं, तुम भी करो ना। शायद तुम कोई गलत सीढ़ी उठा लाए हो। ये गलत है, ये सच नहीं है। वलीद लगारी हकला गया था। कभी वो सोफों पे बैठे नफूस को देखता और कभी जहान को। हया को देखना तो उसे याद ही नहीं रहा था।
ایسے کیسے؟ ابھی تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ یہ حقیقت ہے. تمہارے کون سے بیان پہ بندہ یقین کرے؟ وہ درشتی سے بولا، مگر اسی اثنا میں داور بھائی غصے سے اٹھے تھے. گھٹیا انسان، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. پلیز. جیہان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں اس کے قریب آنے سے روکا. ہاتھ کا استعمال مجھے بھی آتا ہے، لیکن یہاں خواتین بیٹھی ہیں، اس لیے اس آدمی سے میں خود نمٹ لوں گا بعد میں. اور ابھی. اس نے انگشت شہادت اٹھا کر قہر آلود نگاہوں سے ولید کو دیکھتے تنبیہ کی اور کہا کہ ابھی تم یہاں سے اپنی شکل گم کر لو. تم سے تو میں بعد میں ملوں گا، کیونکہ یہ سی ڈی اب میرے پاس ہے اور تم نہیں چاہو گے کہ تمہارا ہونے والا سسر یا پھر اس کی بیٹی یہ سب دیکھے. سینیٹر عبدالولی کی بیٹی سے رشتہ ہو رہا ہے نا تمہارا؟ ہر ولید لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا. تایا، ابا، روہیل سب اپنی جگہوں سے کھڑے ہو چکے تھے اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس آدمی کو گولی مار دیں. آؤٹ. سلیمان صاحب سب سے بولے تھے اور ولید اس اڑی رنگت اور بدحواس قدموں سے پلٹا اور سامنے دیوار کے ساتھ لگی حیا بھی کھڑی تھی. اس کی نقاب سے جھلکتی سیاہ آنکھوں میں بھی سکتہ طاری تھا اور ولید ان آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا اور وہ تیزی سے باہر نکلا. باہر اسی طرح بارش کے قطرے گر رہے تھے اور ٹی وی سکرین پہ وہ سلائیڈ شو ابھی تک چل رہا تھا. ارم سفید چہرے کے ساتھ وہ دیکھ رہی تھی اور تصویریں تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. یہ سب فوٹو فکسنگ ہوگی، پھپھو رنجیدگی سے بولی تھی. حالانکہ تصاویر بہت کلیئر تھیں، لیکن تایا اور داور کے سرخ چہرے وہ ارم کو کسی طوفان سے بچانا چاہتی تھی شاید. تیز بارش تو تھم چکی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی جاری تھی اور کھڑکیوں کے شیشوں پہ گرتی ٹپ ٹپ کی آواز مسلسل آ رہی تھی. اور پھپھو کی بات پہ سائمہ تائی کو تقویت ملی. ہاں، یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے میری بچی پہ. یہ سب ارم اور حیا کی تصویریں. یہ لڑکا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ان میں. وہ اپنی بات سنوانے کے لیے زور سے بولی تھی. اور ہاں، یہ ساری تصویریں تو حیا کے پاس تھی نا، اسی نے دی ہوں گی اس لڑکے کو. اور نام بیچاری میری بیٹی کا لگا دیا. گھر چلو تم لوگ. تایا فرقان قہر برساتی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہوئے بولے تھے. ارے میری بات سنیں نا، یہ حیا کے پاس ہی تصویریں تھیں، اسی لیے تو وہ لڑکا بار بار حیا کا نام لے رہا تھا. میری بیوی کا نام مت لے مومانی. ابا ابھی سائمہ تائی کی بات پہ ناگواری سے احتجاج کرنے لگے تھے کہ وہ جیسے غصے سے کہتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا. یہ تصویریں شاید آپ کو اپنی بیٹی کے لیپ ٹاپ سے بھی مل جائیں گی، لیکن میری بیوی کا نام اگر کسی نے لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ اتنی سختی سے انگلی اٹھا کر بولا تھا کہ سائمہ مومانی آگے سے کچھ کہہ ہی نہیں سکی اور فاطمہ اور پھپھو نے افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا اور جیسے سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ کیا کریں. میں نے کہا نا کہ گھر آؤ تم لوگ. تایا بنے بہت ضبط سے سرخ پڑتی نگاہوں کے ساتھ بیوی کو اشارہ کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے اور داور بھائی فوراً باپ کے پیچھے لپکے. اور ارم نے بھی ان کو آواز دینا چاہی اور کہا کہ ابا یہ سب میں نے نہیں، یہ تو حیا نے. اور جیہان نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا اور کہا ارم تم میری بیوی کا نام اس سب میں بھلا کیسے لے سکتی ہو؟ اب تایا ابا تو جا چکے تھے اور ارم نے بے بسی سے جیہان کو دیکھا. تمہیں کیا لگتا ہے، بلکہ تم لڑکیوں کو کیا لگتا ہے؟ ہاں، تم موبائل سے میسج مٹا دو گی، کال ریکارڈ ختم کر دو گی تو وہ ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ارم. ہر ایس ایم ایس ریکارڈ ہوتا ہے، ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے. ایک دفعہ پھر لو نا میری بیوی کا نام اور میں تمہیں اپنی ایجنسی سے ولید کے فون پہ کی گئی ہر کال کی آڈیو ریکارڈنگ نکلوا کر دکھا دوں گا
اور میرے لیے نا یہ بہت آسان ہے۔ ارم نے خشک لبوں پہ زبان پھیری اور اپنی ماں کو دیکھا، لیکن وہ تو پہلے ہی باہر جا رہی تھی اور وہ تیزی سے ان کی طرف لپکی اور چوکھٹ میں کھڑی حیا اور اس کے قدموں میں گرے ملبے کو تو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اور لاؤنج میں پھر سے خاموشی چھا گئی اور سب جیسے ایک دوسرے سے شرمندہ تھے سوائے نتاشا کے۔ وہ بڑے مزے سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھی، کین سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور روہیل کو مخاطب کیا۔ Honestly, Rohel, you have a very interesting family. اور روہیل نے کہتے ہوئے سے گھورا اور پھر معذرت خواہانہ انداز میں باقیوں کو دیکھا۔ نتاشا جہان کے سائڈ سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف چلی گئی تھی اور شو ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ البتہ جانے سے پہلے نتاشا نے جہان کی طرف جو مسکراہٹ اچھالی تھی کونے میں کھڑی حیا کے ذہن میں وہ اٹک کر رہ گئی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ ابھی تک دم بخود تھی، لیکن نتاشا کی مسکراہٹ، او ڈیئر نتاشا، اس کا اور جہان کا باتیں کرنا اور پھر اس کا اتنے بڑے شاپنگ بیگ کو اٹھا کر سائمہ تائی کی طرف جانا اور پھر واپس اوپر آنا، یعنی وہ سائمہ تائی کو شاپنگ دکھانے نہیں بلکہ ارم کا لیپ ٹاپ اڑانے گئی تھی۔ ورنہ اسے کب سے تائی سے اتنی محبت ہو گئی تھی؟ ورنہ جہان کو کیسے پتا کہ یہ تصاویر ارم کے لیپ ٹاپ میں تھی؟ وہ بھی اوپر کمرے میں حیا کے کپڑے رکھنے نہیں، وہی سی ڈی لینے گیا تھا۔ ریموٹ گراتے ہوئے جھک کر اس نے سی ڈی سویپ کر دی تھی۔ او جہان، سویپنگ کا تو وہ ماہر تھا۔ اس سے پہلے بھی تو اس نے کہانی سویپ کی تھی۔ عبد الرحمن جہان ہی تو تھا۔ ایک ایک کر کے سب لاؤنج سے چلے گئے۔ پھپھو نے البتہ جاتے ہوئے افسردہ نگاہوں سے جہان کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ سب کیا تھا جہان، اور شاید کوئی غلط سی ڈی اٹھا لایا تھا۔ اس نے شانے اچکائے۔ ہاں، جیسے میں تمہیں جانتی ہی نہیں ہوں نا، تمہارا ہاتھ ہی ہے اس میں، پتہ ہے مجھے، وہ جھڑک کر کہتی خفگی سے باہر نکل گئی۔ اور اس سارے میں وہ پہلی بار حیا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ اسی طرح دیوار سے لگی کھڑی تھی اور جہان کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے نقاب کھینچ کر اتارا۔ اس کا چہرہ ننھے بچے کی مانند سفید پڑ رہا تھا اور تبھی جہان نے دیکھا، جنجر بریڈ دیکھا اور کہنے لگا، اللہ اللہ، یہ تم نے کیا کیا حیا؟ اور حیا کہنے لگی، یہ تم نے کیسے کیا جہان؟ اور ایک دم آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے اور وہ پریشانی سے جنجر بریڈ کے ملبے کو دیکھتا اس تک آیا تھا۔ میرے سارے پیسے برباد کر دیے تم نے، یہ کیوں توڑا؟ لیکن وہ تو اس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ جہان، حیا نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر خود کو رونے سے روکا، لیکن آنسو تو بہتے ہی جا رہے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، تم جانتے تھے نا کہ وہ ویڈیو ولید کے پاس ہے۔ ملبے سے نگاہ ہٹا کر جہان نے گہری سانس لیتے ہوئے حیا کو دیکھا۔ جہان، جس کی یاداشت بہت ہی اچھی تھی، کہنے لگا، ڈیرین کوجو میں تم نے 2 دفعہ کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی گاڑی کے تلے کچل دے تو 2 دفعہ کہی گئی بات کی کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا، اور میں نے یہاں آتے ہی معلوم کر لیا تھا سب، لیکن تم نے مجھ پہ بھروسہ نہیں نہ کیا، سو میں نے بھی تمہیں نہیں بتایا۔ لیکن میں تو تمہیں پریشان نہیں، ہر سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اور جہان کہنے لگا کہ حیا، آپ کے اپنے اور کس لیے ہوتے ہیں؟
اور مجھے کب تم نے پریشان نہیں کیا؟ ایک دفعہ مزید کرنے میں حرج ہی کیا تھا؟ اگلی دفعہ نا مجھ پہ بھروسہ کر کے دیکھنا تم. لیکن دیکھو ارم کی تو بہت، اور جہان کے جبڑے کی رگیں تن گئیں. اس کا ذکر مت کرو. جب انسان کچھ غلط کرتا ہے نا تو اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے. آج کسی ایک نے تو رسوا ہونا تھا، مگر میں نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا، اور مجھے اپنا وعدہ نبھانا تھا. اور پھر اس نے ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس کو دیکھا. کب تم جذبات میں آ کر چیزیں پھینکنا چھوڑو گی لڑکی؟ ساتھ ہی وہ نور بانو کو آواز دینے لگا تاکہ وہ جگہ صاف کر سکے. I love you جہان, I really love you. روندھی آواز اور فرتے مسرت اور رونے اور مسکرانے کے درمیان بھولی تھی، اور جیان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دائیں بائیں. میری بچپن کی سہیلی نا ٹھیک کہتی تھی، اس گھر میں سب بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ جھرجھری لے کر آگے بڑھ گیا اور نور بانو اسی طرف آ رہی تھی، اور حیا یوں ہی عبایا میں ملبوس لاؤنج کے صوفے کے پاس بیٹھ گئی اور موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا. ہتھیلی سے آنسو پونچھتے اس نے فون کان سے لگایا اور کہا، ڈاکٹر ابراہیم، میں نے وہ پہیلی حل کر لی. اور وہ مڑ کر چوکھٹ پہ پنجوں کے بل جھکے بیٹھتے جہان کو دیکھتے ہوئے بولی، جو نور بانو کے ساتھ جنجر بریڈ کے ٹکڑے اٹھا رہا تھا. اور ڈاکٹر ابراہیم جواباً کہنے لگے کہ اچھا تو کیا ملا آپ کو پھر؟ دوسری جانب جیسے وہ مسکرائے تھے. آیت حجاب سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہے. میں بتاتی ہوں آپ کو کہ حجاب اور جنگ احزاب کی مماثلت وہ روندھی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی. میں بتاتی ہوں آپ کو کہ جنگ احزاب میں کیا کیا ہے. جنگ احزاب میں گروہ بھی ہیں، بنو قریظہ بھی، خندق بھی، سردی اور بھوک کی تنگی بھی. 3 طرف خندق تو ایک طرف گھنے درختوں کا سایہ اور مضبوط چٹان بھی جو خاموشی سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اس نے جہان کے پشت کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹکڑے پلیٹ میں ڈال رہا تھا، اور اس کی جینز کی جیب میں ایک سی ڈی جھلک رہی تھی. اور پھر حیا کہنے لگی، لیکن اگر جنگ احزاب میں کچھ نہیں ہے تو وہ جنگ نہیں ہے. یہ وہ جنگ ہے جس میں جنگ ہوتی ہی نہیں ہے. اکا دکا انفرادی لڑائیوں کو چھوڑ کر اصل جنگ ہتھیاروں سے لڑی جانے والی جنگ سے قبل ہی ایک رات طوفان آتا ہے اور دشمنوں کے اپنے خیموں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، ان کی ہانڈیاں ان پہ ہی الٹ جاتی ہیں، اور وہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. مجھے میری ایک چھوٹی دوست نے یہی بات کہی تھی کہ یہ جنگ جیتا کون تھا. تب نہیں سمجھی تھی میں، تو اب سمجھی ہوں. جنگ نہیں، وہ لڑائی کی بات کر رہی تھی، لڑائی جو اس جنگ میں ہوتی بھی نہیں ہے. یعنی آپ کو صبر اور انتظار کرنا ہوتا ہے، اور کسی کو 1 دن، کسی کو 1 ماہ، اور کسی کو کئی سال. اور پھر ایک دن آپ بغیر کچھ کھوئے، بغیر کسی محاذ پہ لڑے اور بغیر کسی نقصان کے اچانک سے وہ جنگ جیت جاتے ہیں. یہی بات تھی نا سر. ہر جواباً وہ کہنے لگے کہ میرے ذہین بچے،
مجھے آپ پہ فخر ہے، اور وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ یعنی کہ یہ ایک پہیلی تھی کہ آخر میں جنگ کون جیتتا ہے، جس پہ بہارن نے اسے بتایا تھا کہ مسلمان ہی جیتتے ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ ہاں یہ بات تو پتہ تھی، تو اس میں ایسی کون سی بات تھی؟ تو جیسے ابھی اس نے جنگ جیتی تھی، اس کا صبر کتنے ٹائم رہا، کسی کا ایک دن ہوتا ہے، کسی کا ایک ماہ، کسی کا کئی سال، اور پھر وہ دن آتا ہے جب جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں نا، ان کے اپنے ہی خیمے ہوا سے اکھڑ جاتے ہیں، ان کی جو چال جو انہوں نے آپ کے لیے بنا کر رکھی ہوتی ہے وہ انہی پہ الٹی پڑ جاتی ہے، وہی رسوا ہوتے ہیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور جیت ایک دن آپ کی ہوتی ہے۔ آپ بغیر کچھ کھوئے، بغیر کسی محاذ پہ لڑے، آپ لڑتے نہیں ہو، آپ کسی سے جنگ نہیں کرتے ہو، بغیر کسی نقصان کے اچانک سے آپ وہ جنگ جیت جاتے ہو۔ اور یہ جنگ، یہ لڑائی حیا جیت چکی تھی، اور دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی تھی، دشمن خود ہی سب کے سامنے رسوا ہو گئے تھے۔ اور جہان کا کیا ہوا وعدہ، ایک لڑکی سے اس نے وعدہ کیا تھا نا کہ جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا، اور اس نے اپنا وعدہ نبھا دیا تھا۔ اور یہ سب سوچتے ہوئے حیا نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اس غریب آدمی کو دیکھا جو ابھی تک اپنے پیسے ضائع ہونے پہ افسوس کر رہا تھا۔ ارے چیزیں تو وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں اور بکھر جاتی ہیں، ان کا کیا افسوس کرنا۔ بے اختیار ڈی جے کی یہ کہی ہوئی بات اسے یاد آئی تھی جب پہلی بار وہ اپنے جنجر بریڈ جو کہ جہان نے توڑا تھا اس پہ حیا کو ڈی جے نے کہا تھا، اور اب ان دونوں کو جنجر بریڈ کے گھروں کو بھول کر اب رشتوں اور اعتماد سے بنے گھر کو قائم کرنا تھا۔ اور صبح قریب تھی، ان کی اپنی صبح، اور ساتھ ہی یہ سین ہوتا ہے ختم، اور آج کے اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں یہاں پہ ختم۔ کافی اچھی اینڈنگ تھی، کافی مزہ آیا مجھے اس چیز کو پڑھ کر۔ ابھی ناول میں اگلی ایپیسوڈ پروبیبل نہیں بلکہ یقیناً ہوگی آخری ایپیسوڈ، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ڈھیر سارے لائکس اس ویڈیو کو دیں تاکہ جلد از جلد لاسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کے سامنے آئے۔ دیکھ لیں، صبر چاہے ایک دن کا ہو، ایک مہینے کا ہو، ایک سال کا ہو، چاہے کتنا ہی ٹائم کیوں نہ لگ جائے، آپ کے صبر، آپ کی دعائیں اللہ رائگاں نہیں کرتا۔ جو چالے لوگ آپ کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، پریشان مت ہوں، کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کب کون سی تکلیف سے گزرے تھے، لیکن پھر بھی تم نے اس کے راستے کو نہیں چھوڑا، تم تکلیفوں کے باوجود اسی سے مانگتے رہے، اسی سے رجوع کرتے رہے، اور اسی سے ہی مدد مانگتے رہے۔ تو وہ دن دور نہیں جب وہ آپ کی دعاؤں کو اس طرح سے آپ کے سامنے لائے گا، ان کا اجر آپ کو ملے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ وقت تو انہی کا ہے، سب کچھ ان کے حق میں ہو رہا ہے، سوائے رسوائی کے ان کے سامنے کچھ نہیں آتا۔ بس صرف یقین رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اپنی زندگیوں میں پریشان ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ کو آپ سے بہت محبت ہے، اور چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ صرف یہ سوچ رہے نا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ خود کر رہے ہیں، اور اللہ وہ ہیں جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے کبھی برا نہیں کریں گے۔ ارے یہ تو ہم لوگ ہی ہیں جو اچھائی سے ہٹ جاتے ہیں، ہم لوگ ہی ہیں جو ایک نہیں سنتے اللہ کی، وہ تو ہمیں نوازے جاتا ہے۔
تو بس محبت کریں اس سے, دیکھیں آپ کے مسئلے کس طرح سے حل ہوتے ہیں, جیسے ابھی حیا کے ہو گئے. ننگے پاؤں کتنے کانچ پہ وہ چلی, کتنے زخم اس نے کھائے, کتنی پہیلیاں اس نے بوجھی, تب جا کے ملا یہ جہان جس کو ارم کہتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے اتنا ہینڈسم تمہیں شوہر مل گیا. اور وہ ارم جس کے خلاف چالیں چل رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے رسوا کر دے گی, آج آپ نے اس کا انجام دیکھ لیا. تو جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے. ایک بہت ہی پازیٹیو میسج یہاں سے ایک یہ ملا ہے. آپ کو کیسا لگا ہے کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا. ڈھیر سارے لائکس دیں تاکہ اگلی ایپیسوڈ جلد از جلد آ جائے, اور اگلی ایپیسوڈ ہوگی لاسٹ ایپیسوڈ, خوشیوں سے بھری. ہر کہانی کا انت ہے, عمر جہانگیر جیسا نہیں ہوتا. یس, ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.